बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम ये ज़रूर अचीव करेंगे। पिछले एक माह में 80,000 प्लस सब्सक्रिप्शन जो है हमने गेन की है। आप तमाम दोस्तों के ताउन का बहुत शुक्रिया। और अब आप व्हाट्सएप जो हमारा चैनल है इरफान हाशमी ऑफिशियल, इसे भी जाकर ज्वाइन कर लें। खबरें आपको और लिंक्स आपको यहाँ पर तमाम वीडियोस के मिलेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर आज पाकिस्तान के अंदर, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मंजूर कर लिया गया और अब सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो पूरे मुल्क में आपको इसकी नुमाइंदगी मिलेगी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसने 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर सबसे ज़्यादा वोट लिए और अगर पहरा ना होता तो शायद ये नंबर्स ऊपर जाते। अगर फॉर्म 47 वाली हुकूमत ना होती तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा थे। बहुत सारे लोगों ने तो खैर वोट डाल ही नहीं सके। ओवरसीज़ कम्युनिटी सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है, तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा थे। उस जमात को आप बल्ले के निशान से महरूम करते हैं। काजी फैज़ ईसा ने सब कुछ किया और फिर 3-4 लोगों के कहने पर जो उस इंतखाब में हिस्सा लेना चाहते थे, जिनकी ख्वाहिश थी, उस बुनियाद पर पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ी जो फिगर है वोटर की, जो नंबर्स हैं, आपने उन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्लेटफॉर्म से महरूम कर दिया सिर्फ 3-4 लोगों की ख्वाहिश के ऊपर। यही हुआ था ना कि हाँ भाई इलेक्शन लड़ना चाहते हो, सच्ची बात है, झूठ तो नहीं बोल रहे। इस तरह पाकिस्तान की आवाम की इस जमहूरियत का फैसला किया गया। अब तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, बट द पॉइंट इज कि ये इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है। क्या आपको साद रिजवी साहब जो है, इनकी नुमाइंदगी पाकिस्तान के पार्लिमानी नुमाइंदगी की मैं बात कर रहा हूं, कहां मिलेगी? लास्ट इलेक्शन के अंदर कितनी सीटें इन्होंने हासिल की, लेकिन उन्हें इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। लेकिन वो जमात जो इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उसे आपने ये सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। इस पर आपने अपनी राय का इजहार भी जो है व्यूअर्स जरूर करना है। व्यूअर्स, मैं आपको ना कुछ खबरें, पाकिस्तान में ये डील वाला जो मामला है ये दोबारा से शुरू हो गया है, इसका जरा पोस्टमार्टम करते हैं 1 बाय 1 और अपनी राय का भी जरूर इजहार कीजिएगा। खबर अब ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है और खबर ये आ रही है कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की हुकूमत के साथ मुलाकातें हुई हैं। एक तो ख्वाजा साद रफीक एंड कंपनी जाके शाह महमूद कुरैशी साहब से मिले और अब ये खबर भी आई राना सनाउल्लाह से भी मुलाकात हुई है और उसमें कुछ चीज़ें तय की गई। अब ये मामला क्या है, इन्होंने कहा जी कि आपने ये जो मुज़ाकरात है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से नहीं करने, बल्कि आपने मुज़ाकरात अगर करने हैं तो आपने हमारे से करने और मफाहमत की अगर आप बात करें। अब ये हो क्या रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन को खतरा ये है कि अगर तहरीक-ए-इंसाफ, क्योंकि हमें भी तो उन्होंने बिठाया ना, और इनका अगर रास्ता साफ हो जाए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो है वो कोई डील कर लेती है या उनको मौका देती है, इमरान खान को रिहा करती है, या फिर वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं इनके साथ मामला चलते हैं, तो फिर हमारा क्या होगा? हमने तो सब कुछ जला दिया, कश्तियां भी जला दी, अपना सब कुछ, पॉलिटिकल कैपिटल सब कुछ उनके ऊपर निछावर कर दिया, तो हमारे पास क्या है? अब ये वो वाली कश्तियां नहीं जो तारिक बिन ज़ियाद ने जलाई थी, ये वो वाली कश्तियां हैं जिनके ऊपर अब आप वापसी का रास्ता नहीं है। आप एक ऐसे जजीरे में हैं जहां पर अब आपको सरवाइव करना है जो कुछ उस जजीरे के अंदर है। तो तहरीक-ए-इंसाफ के अलावा तमाम जमातें एक ऐसे जजीरे पर है, फंस चुकी हैं जहां पर चारों तरफ पानी है और दरमियान में सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड जिसके ऊपर अब इन्हें अपने ऑप्शंस को देखना है। इस पूरे माहौल के अंदर ये करना क्या चाहते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एंगेज किया जाए, नंबर 1, और नंबर 2 ये करेंगे कि अगर ये मुफाहमत का जो मामला है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ये सिलसिला शुरू हो जाता है तो हम इस बुनियाद पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी जरा आंखें दिखाएं कि अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम हुकूमत से अलग होते हैं, फिर फैसले कर लेंगे और हम जमहूरियत की ये जो रेलगाड़ी है इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। यही फैसला है। क्योंकि अगर आप लास्ट तस्वीरें बाबूजी की देखें, नवाज शरीफ साहब की, मुझे ना उनकी हालत को देखकर ना बहुत ज़्यादा तरस आया। और मैं आपको ना ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो तस्वीरें बोल रही हैं, अल्फाज नहीं हैं, तस्वीरें बोल रही हैं। खामोशी, सर झुकाया हुआ वो देखते हैं और उम्र के उस हिस्से में, यानी इतना बुरा उनका एंड होगा सियासत का, पाकिस्तान में शायद किसी ने इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया था। तो ये एक रास्ता तलाश कर रहे हैं कि ये जमहूरियत की गाड़ी, पॉलिटिकल कैपिटल और सियासत की जाए। पाकिस्तान सियासत जिन्होंने करनी थी कर चुके हैं। आप एक प्रॉक्सी थे, आप एक स्टपनी थे, आज ये साबित हो गया। और मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि जब एक गुस्ताख ने सवाल किया शहबाज शरीफ साहब से, लिखने वाले ने क्या लिखा है
اور اس گستاخ کے سوال کا کیا جواب آیا، اور خاموشی کیوں تھی جب یہ پوچھا گیا کہ حکومت بھی تو کبھی بھی جا سکتی ہے نا، اور دل میں وسوسے آتے ہیں جو شہباز شریف صاحب نے بات کی۔ اب یہ گیم اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، دو چیزیں جو یہ حکومت کر رہی ہے، اور آپ نے اس تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں حکومت کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ، اس کو ذرا سنجیدہ نہیں لینا، کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک سازش ہے۔ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اگر ڈائریکٹ مذاکرات ہوں گے تو پھر سیٹ اپ میں کہیں نہ کہیں جگہ تو ملے گی نا، پھر کس کو ریپلیس کریں گے؟ اور دوسری طرف کہا یہ جا رہا ہے کہ ضمنی انتخابات میں لوگوں کو گھر بھیج کر سزا دلوا کر بڑے لیول کے اوپر سیٹیں جو ان کے حوالے کی جائیں گی، لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے۔ بیرسٹر سیف، بیرسٹر گوہر دونوں ایکٹیو ہوئے ہیں جی، اور یہ مذاکرات کی کوششیں اس وقت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو پھر سے ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ ایک طرف یہ کوششیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ورکرز کنونشن کر رہی ہے۔ سندھ کے اندر ایک بہت ہی زبردست قسم کا شو دیکھنے کو ملا ہے، پاکستان کے میڈیا نے اسے رپورٹ نہیں کیا، لیکن اگر آپ وہ ویژولز، وہ سوشل میڈیا پر کلپس دیکھیں جس میں شمیم نقوی صاحب نے 2 دن کا دھرنا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا باہر نکل کر زرداری حکومت کو للکارنا، ایسے وقت میں جب سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، حکومت ان کے پاس، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس، اور تمام آرسنل ان کے پاس، چاہے وہ تنقید کے آرسنل ہوں، چاہے وہ میڈیا کا پورا پروپیگنڈا ہو، سب کچھ آپ کے پاس ہے، اور پھر آپ کے ایسے قوانین اس آرسنل میں آپ کو ملیں گے جس کو آپ استعمال کرتے ہوئے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس ماحول کے اندر شمیم صاحب نکلے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی رہائی کے لیے یہ تحریک جو ہے وہ سندھ کے اندر شروع کر دی۔ اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو کچھ انٹیریئر سندھ میں ہو رہا ہے، زرداری صاحب سے سندھ چھن چکا ہے، وہاں پر بغاوت ہو چکی ہے، لوگ سڑکوں پر آ کر ان لوگوں کا گھیراؤ کر رہے ہیں، اور وہ گولی اور لاٹھی والی سرکار سے نہیں ڈرتے۔ یہ وڈیرا سائیں جنہوں نے پورے سندھ کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا نا، ان کی بھی وہ جو کہتے تھے نا کہ مفاہمت کا بادشاہ ہے آصف علی زرداری، ایک زرداری سب پر بھاری، تو بھائی جان وہ واقعی اس نظام کے اوپر بھاری تھا، اور لوگوں نے جو بوجھ تھا اس پوری سیاست کا، جو زرداری برانڈ ہے سیاست کا، اسے اٹھا کر پھینک دیا ہے، اور وہاں پر احتجاج اس وقت آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس پورے ماحول میں سندھ میں کیا ہو رہا ہے آگے چل کر ایک جو رپورٹ آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ تحریک انصاف پورے ملک میں ورکرز کنونشن کر رہی ہے، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ دوسری طرف ایک ڈاکٹرز کا جو وفد ہے وہ پاکستان پہنچ چکا ہے۔ انصار عباسی صاحب نے اس سے پہلے بھی کلیم کیا، میں نے اسلام آباد میں اور پھر امریکہ میں بھی بات کی، اور سوال یہ تھا میرا جن ڈاکٹر سے میری بات ہوئی کہ کیا یہ وہی وفد ہوگا جو پہلے مل کر آیا، تو سب نے انکار کر دیا۔ اب یہ کوئی نئے ڈاکٹرز ہیں جی جو عمران خان سے ملنے کے لیے لاہور میں اس وقت خبر یہ بھی ہے کہ موجود ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کی ان کی ملاقات ہو جائے اور پھر وہ اپنے مدعا جو ہے وہ خان صاحب کے سامنے رکھیں۔ یہ انصار عباسی صاحب نے خبر دی تھی، لیکن امریکہ سے اس کی کنفرمیشن نہیں ہو رہی۔ اب یہ کوئی نئے لوگ آئے ہیں جی، تاجر بھی ہیں، اور زیادہ تر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والی ڈاکٹرز اور تاجر کا یہ ذکر آپ کو اس خبر کے اندر ملے گا جو میں نے رابطہ کیا ہے امریکہ میں۔ ایبٹ آباد میں ورکرز کنونشن ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف اب پورے ملک کے اندر احتجاج کی ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہے، اور خبر بھی یہ بھی ہے کہ اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی کہ کسی اہم عہدیدار کے ساتھ اس وفد کی کوئی بات چیت ہوئی۔ اس وفد کے لیے آئندہ ہفتے کے دوران ہونے والے رابطوں کو اہم سمجھا جا رہا ہے جو وفد لاہور میں اندر موجود ہے، اور پھر پارٹی کے اندر اس بات کا اعتراف بڑھ رہا ہے کہ پارٹی کو بامعنی مذاکرات کے قابل بنانے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر اپنی جارحانہ پالیسی کو ہمیں کم کرنا ہوگا۔ یہ پہلے دن سے یہ مدعا ڈاکٹرز لے کر پاکستان میں خان صاحب کے پاس گئے، اور جو ڈی جی آئی ایس آئی سے ان کی اس وقت ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ آپ امریکہ میں جو پابندیاں ہیں اور جو یہ قوانین ڈیموکریسی ایکٹ اور پھر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، اتھے ذرا ہاتھ ہولا رکھو۔ تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب ہم کوشش کریں گے، لیکن اس کے بعد جو ان کا حال ہوا پاکستان کے میڈیا نے، سوشل میڈیا نے، عوام نے کیا، وہ آپ نے دیکھ لیا تھا۔ تو اب خبر ویوز یہ بھی آ رہی ہے، مظہر برلاست نے کچھ دن پہلے یہ بتایا تھا ایک پوسٹ میں 20 مئی کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیر کے دن پاکستان سے اوورسیز پاکستانیوں سے رابطہ کیا گیا، ایک خاص وفد آ کر خان صاحب سے ملا، اب 5 رکنی وفد چند روز میں پاکستان آئے گا اور خان سے ملاقات کرے گا، اور پھر کچھ اور باتیں بھی سامنے آئی اور بہت کچھ بدلنے والا ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ پھر آج انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حقیقی آزادی ٹائیگر سرگرم کارکنان کے قافلے 31 مئی کو اٹک پل کے اوپر پہنچیں گے اور 5 لاکھ سے زائد افراد جمع ہوں گے، بس پھر احتجاج ہوگا، صرف احتجاج۔ خان کے لیے بھرپور احتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دیگر ذرائع اس وقت کیا بتا رہے ہیں
کہ تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کا اصل مومنٹم 31 مئی پنجاب خیبر پختونخوا بارڈر اٹک پل پر بنے گا اور سڑکیں کیسے گرم ہوتی ہیں یہ سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اب یہ ایک تیاری تھی، اب دیکھنا ہی ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر پلان کیا کر رہا ہے۔ ویورز، وقت کم ہے، میں کوشش یہ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں اور ہم سے زیادہ ڈریگ نہ کریں۔ سہیل وائس صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں، اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک درخواست عمران خان کی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، ڈوگر صاحب کی عدالت کے اندر، اور بیرسٹر گوہر، علی ظفر اور لطیف کھوسہ صاحب کوشش یہ کر رہے تھے کہ کسی طرح عمران خان کی یہ جو ضمانت کی درخواست ہے اسے لگا دیا جائے۔ اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ اس ہفتے میں یہ کہہ رہے تھے 2 دن رہ گئے ہیں، 28 تاریخ کو یعنی 26، 27 پیر اور منگل، اس کے بعد چھٹیاں ہو جا رہی ہیں اور یہ درخواست عمران خان کی ابھی تک نہیں لگائی گئی۔ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی چھٹیاں ہو گئی ہیں، اب آپ بھی چھٹی کریں۔ تو یہ اس محاذ سے ایک لطیفہ ہی بن گیا نا، پاکستان میں عدالتی نظام ایک لطیفہ بن گیا جس کا زور چلتا ہے نا۔ یہاں پر ویڈیوز ایسی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، گجرات کی ویڈیوز آپ نے دیکھ لی کہ پولیس کو ماں بہن کی ننگی گالیاں نکالی جا رہی ہیں اور مافیا کیسے آپریٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے پنجاب کے اندر یہ ٹیسٹ کیس ہے اس حکومت کا جو کہتی ہے کہ جی جناب سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے اور بڑی اچھی گورننس ہو رہی ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور مافیاز کی حکومت کے اندر انوالومنٹ آپ دیکھ لیں کہ وہ شخص جو ہے وہ کس طرح سے گالیاں نکال رہا ہے۔ ایک خبر اور بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اگر آپ راولپنڈی میں کی خبر آپ کی نظروں سے گزری ہو تو خبر یہ جی کہ راولپنڈی پولیس کا منشیات فروشوں کی پشت پناہی کا انکشاف، کئی افسران اور اہلکار برطرف۔ تو سر یہ آپ کی پنجاب پولیس ہے اور پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے یہ آپ کو خبریں ملیں گی۔ اب تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہے، طاقتور کیا کر رہا ہے وہ تو ایک خبر اس دن میں پڑھ رہا تھا کہ کسی ریٹائرڈ فوجی کو درخت کے ساتھ باندھ کر مارا جا رہا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ ریٹائرڈ فوجی کون ہے، بیچارہ کوئی ہوگا جی چھوٹے لیول پر، اس کو پکڑ کے انہوں نے خوب مارا۔ تو ملک کے اندر قانون کیا ہے، جس کا زور چلتا ہے وہ قانون بنا لیتا ہے، اور چاہے وہ پولیس ہو چاہے عدلیہ ہو۔ یہ سر لطیفہ ہے، یہ ایک کامیڈی شو چل رہا ہے پاکستان کے اندر حکومت کے نام پر، گورننس کے نام کے اوپر۔ اب آ جاتے ہیں سہیل وائس صاحب۔ سہیل وائس صاحب یہ کہتے ہیں کہ کچھ روز پہلے وزیر اعظم سے چند صحافیوں کو بلایا گیا اور یہ اس پروسیس کا حصہ ہے۔ پرائم منسٹر کیا کرتے ہیں جی، پرائم منسٹر ہوں یا پھر کوئی اور کسی بھی بڑے عہدے کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اس قسم کی بریفنگز ماضی میں دے چکے ہیں اور کیمروں کے سامنے، کیمروں کے علاوہ مالکان سے الگ الگ یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں تاکہ ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جا سکے، بریف کیا جا سکے، اور پھر اعلیٰ فوجی افسران بھی ملاقاتیں ماضی میں کرتے رہے، جنرل باجوئی کرتے رہے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ان کے پاس فوڈ فار تھاٹ، کالمز میں لکھنے کے لیے مواد موجود ہو۔ تو انہوں نے نا کچھ صحافیوں کو اسلام آباد میں بلا لیا۔ اب یہ بتاتے ہیں جی کہ کچھ گستاخ بھی وہاں پر موجود تھے، کیونکہ وہ دربار، انہوں نے جو منظر کشی کی ہے کہ ایک دربار ہے، شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں اور اس دربار کے اندر سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور سوال پوچھنے والا صحافی نہیں ہے بلکہ وہ گستاخ ہے۔ اور وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ اس گستاخ نے پوچھا کہ فیلڈ مارشل بنانے کی تجویز کہیں سے آئی تھی یا آپ نے خود یہ فیصلہ کیا؟ وزیر اعظم نے جواباً 2-3 بار زور دے کر کہا کہ یہ میری تجویز تھی، ہم نے خود اس کا فیصلہ کیا، صدر کو اعتماد میں لیا اور آرمی چیف نے اسے قبول کر لیا۔ پھر دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے بڑے اعتماد سے کہا کہ ہمارے تعلقات بہت بہترین ہیں، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے کہا، یعنی وقفہ لے کر، کہ حکومت ختم ہونے کی تو کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی، وہ کل بھی ختم ہو سکتی ہے اور مدت پوری بھی کر سکتی ہے۔ تو جو دل میں آپ کے وسوسے آ رہے تھے اور رانا ثناء اللہ کا جا کر یہ کہنا کہ مفاہمت کی بات آپ نے کر لی تو ہمارے سے کریں، آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں جانا۔ تو بیرسٹر سیف، بیرسٹر گوہر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ وہ جا کر پوری رپورٹ دیں گے کہ فلاں بندے نے ہمیں بلایا، یہ بات کر رہا ہے۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی جی اس وقت پولیٹیکل میدان میں موجود ہے اور وہ بھی تو پالیٹکس ہی کر رہے ہیں، اور کر کیا رہے ہیں۔ سہیل وائس صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ محفل میں جہاں بلبل وزیر اعظم ہو، پھول فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہو، وہاں کانٹے کا ذکر تو ہونا ہی تھا۔ ہوا کئی بار دوستوں نے سوال پوچھا کہ بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے۔ اچھا پہلے ان کو ببر شیر کہا گیا تھا، اب انہیں پھول بنا دیا گیا ہے، اور ٹائٹل وڑائی صاحب جو ہے نا وہ بدلی جا رہے ہیں فیلڈ مارشل کے۔ کسی نے تجویز بھرا سوال کیا کہ باہر بھیجنے والے وفود میں پاکستان کی اپوزیشن کو بھی آپ شامل کرتے، تحریک انصاف کو بھی کرتے۔ تو اس پہ وزیر اعظم نے کہا جی کہ ہم نے تو انہیں کہا ہے کہ آ کر آپ بیٹھ کر ہمارے سے بات کریں، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ ایک گستاخ نے پوچھا کہ کیا بڑے میاں صاحب بھی ان فیصلوں میں شریک تھے، اور یہ بھی کہ ماضی میں بڑے میاں صاحب کے مقتدرہ سے مراسم اچھے نہیں رہے، تو کیا جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کے بارے میں ان سے مشورہ ہوا؟ تو وزیر اعظم دام میں آنے والی بلبل نہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے تیزی سے کہا کہ میں اپنے لیڈر میاں نواز شریف سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ وزیر اعظم بنایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی یہ پوچھا گیا ہوگا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنتے. جب ریزلٹس ان کے سامنے آئے اور ایک سکتہ طاری تھا اس رات جب نتائج آ رہے تھے، تو پھر یہ فیصلے بدل گئے. اور پھر یہ وہ اسکرپٹ تھا جو ان کے ہاتھ میں رکھا گیا کہ آپ نے اگر اس ڈرامے میں جمہوریت کا جو ڈرامہ ہے اپنا کردار اور اس میں پرفارم کرنا ہے، تو پھر آپ کو کردار بھی ہماری مرضی سے ان کا انتخاب کرنا ہوگا. جس کو ہم کہیں گے وزیر اعظم بنے گا، جس کو ہم کہیں گے وہ پنجاب کے اوپر حکومت کرے گا، جس کو ہم کہیں گے وہ کابینہ میں ہوگا، اور جس کو تم کہو گے وہ صرف گھر بیٹھے گا خاموشی سے. تو پھر وہ اسکرپٹ ان کے حوالے کر دیا گیا. تو اب وزیر اعظم کو جو وسوسے آتے ہیں اور رانا صاحب کا جا کر بات کرنا، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور آج نواز شریف صاحب کی ایک مکمل ہار ہوئی ہے، اور یہ آپ کو وڑائچ صاحب کی ان باتوں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. میں آپ کو ویورز ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ مورو سندھ کے اندر مکمل طور پہ بلیک آؤٹ ہے، پولیس کی بھاری نفری. میں نے اسے کہ بھاری نفری، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پورے سندھ کی پولیس کو اس علاقے میں لگا دیا ہے، اور ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو نکال کر گھسیٹ کر جیلوں میں ڈالنا ہے. اور اس وقت زبردست قسم کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو وزیر اطلاعات ہیں جی عطا تارڑ صاحب، وہ کراچی پہنچے ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے اور دیگر امور کے اوپر بھی بات کی ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ حکومت کہاں سٹینڈ کرتی ہے، اور زرداری صاحب کے خلاف ایک طرح سے سندھ کے اندر یہ بغاوت ہے. خبر جو آ رہی ہے جی ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کی طرف سے، حکومتوں نے تو اس کو بین کر دیا جی پاکستان میں ان خبروں کو چلانے سے. اعلامیے میں کچھ باتیں شیئر کی گئی کہ ہیومن رائٹس کونسل پاکستان سندھ مورو ضلع نوشہرہ فیروز میں 20 مئی 2025 کو پرامن مظاہرین پر پولیس کے بدترین تشدد، فائرنگ و انسانی حقوق کی پامالی کے واقعے کی پرزور مذمت. یہ مظاہرہ سندھ کے آبی وسائل، 6 نہری منصوبوں اور مجوزہ کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف تھا، جو کہ مقامی عوام کے خدشات اور حق کے زمین اور پانی سے جڑا ہوا ہے. مظاہرین کا حق احتجاج نہ صرف آئینی حق ہے بلکہ جمہوری معاشرے کی بنیاد پر. زاہد لغاری موقع پر شہید ہوئے، پولیس کے اندھادھند فائرنگ ہوتی ہے. عرفان لغاری چند روز سے زیر علاج رہنے کے بعد 23 مئی کو ہسپتال میں دم توڑ گئے. اور تشویشناک امر یہ ہے کہ پولیس نے عرفان لغاری کی لاش ہسپتال سے زبردستی قبضے میں لینے کی کوشش کی. وہی جو 26 نومبر کو ہوا نا، وہی یہ سین یہاں پہ تھا. یہ واقعہ ریاستی جبر، پولیس گردی اور شہری آزادیوں پر ایک سنگین حملہ ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ واقعے کی اعلیٰ سطح پر عدالتی تحقیقات جو ہیں وہ کروائی جائیں. ہیومن رائٹس کونسل نے پاکستان سندھ سمجھتی ہے کہ اگر شہریوں کے بنیادی حقوق کا آپ تحفظ نہیں کرتے تو ریاست اعتماد مزید مجروح ہوگا. خیر یہ باتیں تو سر ایسی ہیں، لیکن خبر یہ ہے کہ رات گئے پولیس کا لشکر مورو میں داخل ہوا، اور اس کے بعد مورو کی بجلی کو، انٹرنیٹ کو، سوشل میڈیا مکمل طور پہ بند ہے. اور عینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ مورو شہر میں ہر طرف پولیس ہے، سارے علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور نہ کسی کو باہر سے اندر داخلے کی اجازت ہے اور نہ ہی کوئی اندر سے باہر جا سکتا ہے. تو ایک زرداری راج جو ہے جی ختم ہو رہا ہے سندھ کے اندر، اور یہ باقاعدہ طور پہ اس بات کا اعلان ہے. جب لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں نا اور آپ طاقت کا استعمال کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بادشاہت اور آپ کا وڈیرا پن، یہ جو وڈیرے ہیں بڑے بڑے، ان کی اب ریاست جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. میں آپ کو پھر سے خبر یہ بھی دے دوں کہ پاکستان نے جی ایک فیصلہ یہ کیا ہے. وزیر داخلہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک اجلاس ہوا کہ جتنے بھی ڈی پورٹ ہوں گے نا پاکستان، جن کو ڈی پورٹ کر دیا جائے گا، ایک تو ان کے جو آپ کے کارڈز ہیں بلاک کر دیے جائیں گے، ان کا نام بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر 5 سال کی پابندی لگا دی جائے گی. پھر وہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ضرور کی جائے گی. یہ اب پاکستان میں جن لوگوں کو ڈی پورٹ کر کے آپ بھیجتے ہیں پاکستان، ان کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے. برطانیہ میں سب سے زیادہ اسائلم سیکر، پولیٹیکل اسائلم سیکر شخصیات، وہ پتہ کس ملک سے ہیں؟ وہ پاکستان سے ہیں. اور حیران کن طور پہ یہ نمبر نہ اوپر چلا گیا ہے. اس سے پہلے یہ نمبر تیسرا تھا. افغانستان بھی سر ہمارے سے پیچھے رہ گیا، شام بھی ہمارے سے پیچھے. سب سے زیادہ پولیٹیکل اسائلم کی جو درخواستیں ہیں وہ پاکستان کی طرف سے آئی ہیں، اور نمبرز بہت بڑے ہیں. تو برطانیہ کے قوانین سر بدلنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ برطانیہ آنا اب آسان نہیں ہے. ہر لیول پر چیک اینڈ بیلنس. اسٹوڈنٹ راستہ تھا وہ بھی ایک طرح سے بند ہو رہا ہے. انہوں نے 24 مہینے سے جو ورک پرمٹ تھا اسے کم کر کے 18 مہینے پر لے کر آئے ہیں. میں کوشش کروں گا کیونکہ کافی زیادہ میرا اس کے اوپر ایک ریسرچ بھی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگلی ویڈیو میں. بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ اس پروسیس سے گزر رہے ہیں، تو ان کو بتائیں گے کہ برطانیہ آنا اب کیوں مشکل ہے اور کیا کیا راستے ہیں. تو اس کے اوپر بھی ایک لہر سے میں ویڈیو کروں گا. آپ نے عرفان ہاشمی آفیشیل کو جا کر اس ٹاکس کے اوپر آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے. خبر یہ آ رہی ہے
کہ مودی کی حکومت اور بنگلہ دیش آمنے سامنے، اور انہوں نے ایک جہاز کا آرڈر انہیں دیا تھا، اور جس کمپنی کو، بھارتی کمپنی کو یہ آرڈر دیا گیا تھا 180 کروڑ روپے لاگت سے جہاز تیار ہونا تھا، اور گارڈن ریچ شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز لمیٹڈ جو بھارتی وزارت دفاع کے اندر یہ کام کرتی ہے، اب اس نے ایک کانٹریکٹ کینسل کر دیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ چین کا عمل دخل ہے، اور ہونا بھی چاہیے جی۔ بنگلہ دیش کی جو حکومت لاسٹ، جو حسینہ واجد کی حکومت ختم ہوئی، تو اس نے کہاں پر پناہ لی ہوئی ہے؟ اس نے بھارت کے اندر پناہ لی ہوئی ہے نا۔ تو یہ غصہ ہے بنگلہ دیش کی عوام کو، بنگلہ دیش کو، کہ اور انہوں نے مطالبہ بھی کر دیا کہ اسے ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو اگر وہ ایسے لوگوں کو جو ان کے ملک کے دشمن ہوں، آپ انہیں سپورٹ کریں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے سفارتی تعلقات بھارت کے ساتھ اسی طرح چلتے رہیں۔ تو ایک نئی آپ کو گورنمنٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں نظر آ رہی ہے، جو نئے فیصلے کر رہی ہے، اور اسٹریٹجک پارٹنر انہوں نے چین کو بنا لیا ہے۔ میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ 2025 اور 24 کے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں غیر ملکی سرمایہ کاری تقریباً 96.5% کم ہو گئی ہے، جو عالمی سرمایہ کاروں کے گرتے ہوئے اعتماد کا واضح ثبوت ہے۔ تو بھارت کو سر ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے، اور آہستہ آہستہ ان کا یہ جو غرور تھا وہ مٹی میں مل رہا ہے۔ یہ آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، اور اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے